अस्सलाम वालेकुम यार, मैं हूँ डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर व आफियत से होंगे और आज हम बड़ी ही कीमती बात करने लगे हैं। एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी इशू चल रहा है और वो ये कि इबादत पहले है या खिदमत खल्क। बाद लोग क्या करते हैं कि अपनी इबादत पूरी करते हैं, खिदमत खल्क को छोड़ देते हैं। और बाद लोग क्या करते हैं कि खिदमत खल्क तो करते हैं लेकिन अपनी इबादत के करीब नहीं जाते। बात यह है कि जो लोग सारी रात नमाज़ें पढ़ के और किसी का हक मार लेते हैं, चोरियां डकैतियां करते हैं, किसी के दिल आज़ारी करते हैं, हराम से पैसे कमाते हैं, करप्शन करते हैं, कारोबार में झूठ बोलते हैं और फिर अपने आप को 5 टाइम का नमाजी पाबंद बताते हैं और बड़े हाजी साहब बनने के लिए कोशिश करते हैं, तो याद रखें कि वो वक्त करीब है जब सच्चाई सामने आके रहनी है, जब दूध का दूध और पानी का पानी अलग होना है। वो वक्त करीब है कि जब हमसे हर चीज़ के बारे में पूछा जाएगा। हम अपने आप को नमाजी समझ के हर तरह की करप्शन, झूठ, कारोबार में 2 नंबरी, सहाफ़त, सियासत, वकालत में झूठ, हर तरह से अपने आप को झूठे और करप्ट करके और नमाजी पढ़ के नमाजी बन के या हाफिज नमाजी बन के या फिर दीनदार बन के अपने आप को या कोई और इस तरह का हाजी बन के अपने आप को दीनदार कहलाते हैं, तो मेरे ख्याल से हमें शर्म आनी चाहिए कि हम मुनाफ़िक़त कर रहे हैं। हम मुनाफ़िक़त कर रहे हैं मेरे नबी के तरीक़ों में, हम मुनाफ़िक़त कर रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बनाए हुए और बताए हुए तरीक़ों में। हम मुनाफ़िक़त और धोखा दे रहे हैं अपने आप को, हम नुकसान पहुंचा रहे हैं अपने आप के। हम अपने आप को बड़े हाजी समझ रहे हैं और हम अपने आप को बड़े नमाजी समझ रहे हैं, तो याद रखें कि जब क़यामत के दिन ऐलान होगा और किसी का हक मारा होगा और उसकी वजह से जो हमारे जो नेकियां हैं वो उनके खाते में जाने शुरू हो जाएंगी, हमारी जो नमाज़ें हैं वो उनके खाते में जाने शुरू हो जाएंगे, जिसका हमने हक मारा होगा, किसी का माल लूटा होगा इस तरह से, तो उस दिन हमें बड़ा अफसोस होगा। मेरे नबी की हदीस है कि सबसे मुखलिस पता है कौन है? साहब हमने पूछा जी कौन है? मेरे नबी ने फरमाया कि सबसे मुखलिस वो हैं जो कि पहाड़ों जितनी नेकियां लेके आएंगे, लेकिन क़यामत के दिन जब नामा अमाल आमने सामने आएंगे तो उनकी नेकियां ख़त्म होते 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 उसके बाद गुनाह बनते 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 और उनके गुनाह पहाड़ों जितने हो जाएंगे, तो फिर सबसे बड़ा मुफलिस वो है। अब बात क्या है कि किसकी नेकियां ख़त्म होने और किसके बुराइयां पहाड़ों जितनी बनने की बात हो रही है। ये बात हो रही है उन लोगों की जो नमाजी हैं लेकिन हक मारते हैं दूसरों का। ये बात हो रही है उन हाजियों की जो नमाजी हैं लेकिन बेटियों का हक मारते हैं, जायदाद में उन्हें हिस्सा नहीं देते। ये बात हो रही है उन लोगों की जो दीनदार हैं लेकिन दूसरों का माल लूट खसोट के हासिल करते हैं। ये बात हो रही है उन लोगों की जो दीन के दावेदार हैं लेकिन अफसोस, सद अफसोस, दीन के दावेदार हैं लेकिन यतीम, गरीब, मस्कीन का माल खाने वाले हैं, ज़कात का माल खाने वाले हैं, किसी मुस्तहिक बंदे का माल खाने। अब सवाल ये पैदा होता है कि इबादत पहले है या खिदमत खल्क? भाई बात सुने, एक चीज़ तो ये है कि इबादत और खिदमत खल्क दोनों लाइन की पटरी की तरह, दोनों को हमने साथ लेके चल रहा है, क्योंकि इबादत हमारी बुनियाद है और खिदमत खल्क उसके ऊपर खड़ी होने वाली इमारत है। अगर हमारी बुनियाद खोखली हो जाएगी तो इमारत भी खोखली हो जाएगी। अगर बुनियादें हमारी कच्ची ईंटों वाली होंगी और मिट्टी वाली होंगी तो इसमें इमारत खड़ी नहीं हो सकती। मसलन ये है कि हमें नमाजों को हुक्म दिया गया, हमने नमाज़ी पढ़नी है, छोड़ नहीं सकते, लेकिन
خدمت خلق کو ترجیح دے کے، مثلاً کیسے خدمت خلق کو ترجیح دے کے؟ ایک ڈاکٹر ہے، اس کے پاس ایک مریض آتا ہے، اس مریض کی جان نکلنے لگ رہی ہے، ادھر سے اس کی نماز کا ٹائم ہو گیا، اور وہ اس جان نکلتے ہوئے مریض کو چھوڑ کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا کے نماز میں شامل ہوتا ہے، تو یار یہ کیسی نماز ہے؟ میرا نہیں خیال کہ کسی بھی دین کے اندر یہ بات سکھائی گئی ہو۔ یہ تو وہی بات ہو گئی کہ ماں کا بیٹا تندور میں گرنے لگ رہا ہے اور ماں کو نیت توڑنے کا حکم نہ ہو۔ اور بھائی جب کسی کی جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے یا کوئی ایسے معاملات ہوتے ہیں تو یاد رکھیں آپ لوگ اپنی روح کو، اپنی نیت کو توڑ سکتے ہیں نماز کے اندر۔ جب آپ لوگ اپنی نیت کو توڑ سکتے ہیں، اللہ کی ذات کو تو آپ بعد میں بھی راضی کر لیں گے، لیکن اگر آپ کی نماز کی وجہ سے کسی کی جان چلی جاتی ہے تو اس کے قاتل آپ ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے اگر ایک بندہ اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار سمجھ کے دوسروں کا حق مارتا ہے تو وہ مفلس ہے۔ وہ مفلس ایسے ہے کہ جب قیامت کے دن اس کی نمازیں اکٹھی کی جائیں گی، اس کے بعد پوچھ رہے گا ہاں بھائی کسی کا حق تو نہیں مارا؟ فرشتے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ریکارڈ رکھنے والے فوراً سے کہیں گے جی فلاں کا حق مارا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف سے حکم ہوگا اس کی نیکیوں کو اس کے حصے میں ڈال دیں، نکال لیں۔ اچھا پھر اگلا بندہ، جی کوئی حاجی، جی یہ سب سے بڑا حاجی ہے، کسی یتیم غریب کا حق تو نہیں مارا، جی فلاں کا حق مارا، فرشتوں نے بتا دیا، ٹھیک ہے جی اس کی نیکیوں کو اس کے حصے میں ڈال دیں، یتیم غریب مسکین کا حق مارا ہوا۔ تو یاد رکھیں کہ اگر ہم عبادات اور خدمت خالق کی بات کر لیں، عبادات لازمی ہیں لیکن خدمت خالق ترجیحات پر ہیں۔ مثلا آپ کسی کا دل نہیں دکھا سکتے، آپ کسی کی چوری نہیں کر سکتے، آپ کسی کا حق نہیں مار سکتے، آپ یتیم غریب مسکین کا حق نہیں مار سکتے، آپ اگر پیسے والے ہیں کسی کے زکوٰۃ کا نہیں کھا سکتے، آپ یہ جو لوگوں کی دل آزاری ہیں، اصل تو آپ کی نمازیں یہ ہیں۔ جو لوگ اپنے آپ کو دین کے ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، نمازی سمجھتے ہیں اور دوسروں کا حق مارتے ہیں تو ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ وہ سخت نقصان پہنچانے والے۔ مثلا کیسے؟ ایک بندہ حرام طریقے سے پیسے اکٹھا کرتا ہے، حرام کمایا، کرپشن کی، کاروبار میں اس نے کوئی حرام کمایا، کچھ بھی کیا، پھر اس پیسے کو وہ مسجد میں بھجوا دیتا ہے جو حرام کمایا، اس پہ ڈبل پکڑ ہے۔ حرام کمایا، کرپشن کی، دوسروں کا حق مارا، پھر اس پیسے کو وہ مسجد والے لوگوں کی خدمت پہ لگا دیتا ہے، مفلس ہے۔ حرام کمایا، یتیم غریب مسکین کا حق مارا، پھر لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی ویلفیئر سوسائٹی بنا دی، وہ مفلس ہے۔ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ کس کے ساتھ منافقت کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کے ساتھ۔ کب تک کرو گے؟ ٹل یور لاسٹ بریتھ، آپ نے آخری سانس تک۔ اور کب کلیئر ہو جائے گا؟ جس دن نامہ اعمال پیش ہوں گے۔ اور کیا یقین ہے مرنے والی زندگی پہ؟ اگر نہیں تو مسلمان ہی نہیں۔ میں ایمان لایا اپنے موت کی بعد کی زندگی پر۔ مسلم تب ہے کہ اگر آپ کا مرنے پہ یقین ہے، اور اگر آپ کا مرنے پہ یقین نہیں ہے تو پھر کس چیز کے مسلمان ہیں؟ اور اگر آپ کا مرنے پر یقین ہے تو پھر یقین اس چیز پہ ہونا چاہیے زندہ اٹھائے جانے پر، اور اگر آپ کو زندہ اٹھائے جانے پر یقین ہے تو پھر یقین ہونا چاہیے آپ کے نامہ اعمال پر جو پیش کیے جائیں گے۔ اور اگر آپ کے نامہ اعمال پیش کیے جائیں گے تو یقین ہونا چاہیے کہ آپ کی نمازیں وہاں پہ ناکام ہو جائیں گی، آپ کی عبادات وہاں پہ ناکام ہو جائیں گی، آپ کے حج وہاں پہ ناکام ہو جائیں گے، اور پھر آپ جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جس غریب کا حق مارا ہے اللہ کی ذات کے سامنے تو منافقت نہیں کر سکتے۔ یتیم اور مسکین کا حق مارا ہے اللہ کی ذات کے سامنے تو منافقت نہیں کر سکتے۔ بیٹیوں کا حق مارا اللہ کی ذات کے سامنے تو منافقت نہیں کر سکتے، نہیں ڈبل ہو سکتے، نہیں ڈبل فیس کر سکتے، نہیں مناپلی ہو سکتی، نہیں اپنا جو اندر سے کچھ باہر سے کچھ ہو سکتی۔ وہاں پہ تمہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے سوائے پچھتاوے۔ اسی لیے قیامت حدیث کا مفہوم تبھی تو ہے کہ پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کے آئیں گے
لیکن جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے۔ تو خدمت خلق اگر دیکھا جائے تو وہ پہلے ہے، لیکن دین کو نمازوں کو چھوڑ کے نہیں ہے، لیکن خدمت خلق پہلے ہے اور عبادات بعد میں۔ اللہ کو راضی کر سکتے ہو لیکن لوگوں کو راضی نہیں کر سکتے۔ تم سے ناراض ہونے والے جتنے لوگ دنیا سے انتقال کر جائیں گے تو وہ قیامت کے دن تمہارے روبرو پیش کیے جائیں گے، اور ان لوگوں سے جب سوال جواب ہوگا تمہاری ساری نیکیاں فضول چلی جائیں گی۔ تو خدا را تھوڑی عبادات کر لیں، لازمی والی کر لیں، 5 نمازیں لازمی اس کو کر لیں، لیکن اپنے آپ کو حاجی سنتھا بتا کے، اپنے آپ کو نمازی پرہیزی بتا کے دوسروں کا حق مارنا چھوڑ دیں۔ ہمارے اس ٹائم پہ تقریباً صحافی لوگ، سیاسی لوگ، وکیل لوگ، بڑے بزنس مین، بڑے بیوروکریٹس، بڑے عہدوں پہ بیٹھے جانے والے، ایک بہت بڑا طبقہ جہنم کی آگ کا ایندھن بننے کے لیے تیار رہے۔ ایک بہت بڑا طبقہ، کیونکہ بہت بڑا طبقہ کیوں کہا ہے؟ کیونکہ مال زیادہ آتا ہی اس بندے کے پاس ہے زیادہ تر، کہ جو کسی کا حق مارتا ہے۔ جو کسی کا حق نہ مارے تو اس پہ مال ایک حد تک آتا ہے، وہ تو 1% نکلیں گے۔ باقی دنیا میں جتنے بھی لوگ امیر ہوئے پڑے ہیں، یہ امیر ایسے نہیں ہوئے کسی کا حق مار کے ہوئے، یہ امیر ایسے نہیں ہوئے کسی یتیم غریب مسکین کا حق مار کے۔ تو خدا را ایسا نہ کریں کہ آپ عبادات کو اہمیت دے کے خدمت خلق کو چھوڑ دیں۔ آپ صحیح معنوں میں نرم دل کے لوگ بنیں، لوگوں کے لیے مدد کرنے والے بنیں، اپنی جانیں نچھاور کرنے والے بنیں۔ جو آپ کی عبادات میں کمی آ جائے گی، اگر اس ٹائم کے اندر اگر آپ نے کوئی خدمت خالق والے کام میں لگے ہوئے، تو پھر آپ قیامت کے دن اللہ کی ذات کو کہہ سکیں گے جی اس کی فلاں کی جان جا سکتی تھی، اس لیے میں نے نماز چھوڑ دی۔ تو مجھے یقین ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات اپنے بندے سے دوسرے بندے کی محبت کے جو توقعات رکھتا ہے، اللہ رب العزت خود جو توقعات رکھتا ہے، تو وہ آپ کو پنش نہیں کر سکتا۔ اللہ کی ذات آپ کو ایسے موقع پنش نہیں کر سکتا۔ میں نہیں مانتا کہ اللہ کی ذات آپ کو ایسے موقع پہ پنش کرے کہ کسی کی جان جا رہی اس لیے میں نے جماعت کی نماز چھوڑ دی۔ تو خدا را نمازیں پڑھیں، مس نہ کریں، لیکن یہ بعد میں پڑھی جا سکتی ہیں۔ خدمت خالق پہلے ہے، لوگوں کا کام پہلے ہے۔ اور لوگوں نے تو، صحابیوں نے تو اپنے اعتکاف تک چھوڑ دیے، تم نمازوں کی بات کرتے ہو۔ ایک میں واقعہ پڑھ رہا تھا کہ کسی صحابی کے پاس اعتکاف کی حالت میں تھے مسجد نبوی میں، اس صحابی کا میرے مائنڈ سے نام نکل گیا، حضرت ابو ہریرہ تھے، کون سے تعلق بشر معاف فرمائے۔ تو اس کے پاس ایک دوسرے صحابی آئے اور آ کے پریشانی کی حالت میں بیٹھ گئے ایک کونے پہ۔ تو جو اعتکاف والے تھے متعاقب ساتھی، اس نے پوچھا جی خیریت ہے حضرت جی؟ تو دوسرے ساتھی جو پریشان تو انہیں بتایا جی میں مقروض ہو گیا ہوں، قرضہ نہیں تو اتار سکتا۔ انہوں نے کہا ہو، آپ اٹھے اور مسجد سے باہر کی طرف چلنا شروع کر دیا، یا مسجد کے باہر کی طرف چلنے لگے۔ تو پریشان ساتھی نے بتایا کہ جی آپ اعتکاف میں ہیں، آپ اعتکاف کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو اس اعتکاف والے ساتھی نے بتایا کہ جی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کسی مسلمان کی مدد کرنا یا اس کے مشکل وقت کے اندر کام آنا یا اس کے قرضے کو اتارنا 10 پتہ نہیں کتنے اعتکاف سے افضل ہے، تو میں اپنے ثواب کو زیادہ کرنے کے لیے اعتکاف توڑ رہا ہوں۔ میں اپنے اعتکاف نہیں توڑ رہا، میں تو 10 کا ثواب لینے کے لیے اعتکاف کو توڑ رہا ہوں۔ جو اعتکاف کو توڑ کے جا سکتا ہے یار، نماز کو توڑے کیوں نہیں جا سکتا؟ اور اگر نماز کو توڑنے کا حکم نہ ہوتا تو پھر میرے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یہ کیوں کہتی کہ کاش میری ماں پکارتی ہے محمد اور میں فرض نماز چھوڑ کے کہتا جی اما جی۔ یعنی کہ عبادات کرنی ہے لیکن بعد میں ہے، خدمت خالق، لوگوں کی مدد، لوگوں کے کام آنا یہ پہلے ہے۔ ہماری سوسائٹی میں گند ہی گند گھلا پڑا ہے۔ ہماری سوسائٹی کے اندر لوگ اپنی عبادات کے نام پہ دوسروں کا حق مار جاتے ہیں، لوگ اپنی نماز کے نام پہ دوسروں کا حق مار جاتے ہیں، لوگ اپنے دین کے ٹھیکیدار بن کے دوسروں کے ساتھ منافقت کر جاتے ہیں،
دوسروں کو نقصان پہنچا جاتے ہیں، لیکن یہ منافقت سب ختم ہونے کے لیے بنی ہے۔ الا کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ ہر جاندار نے کرنا۔ اگر اس ویڈیو کو دیکھنے کے باوجود بھی اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یار عبادات پہلے ہیں یا ہماری خدمت خالق اور معاملات پہلے ہیں، تو پھر انتہائی افسوس کی بات ہے۔ اللہ کی ذات کو راضی کرنا آسان ہے، لوگوں کو راضی کرنا مشکل ہے۔ لوگ پاگل ہیں، وہ سمجھتے ہیں لوگوں کو ناراض کر دیں خیر ہے، کچھ نہیں ہوتا، اللہ کی ذات کو لازمی راضی کر دیں۔ اور لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ جس طرح میرے نبی نے فرمایا تھا نا کہ جو حضرت امام حسن حسین سے محبت کرتا ہے اس کا مطلب وہ مجھ سے کرتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی لوگوں سے محبت پہلے ہے، پھر بڑی ہستی سے محبت ہے۔ ایسے جیسے میرے اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا کہ جو میرے نبی سے محبت کرتا ہے اس کا مطلب وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ انسان کی انسان سے محبت پہلے ہے، انسان کا انسان کے کام آنا پہلے ہے، انسان کا انسان کی حاجت پوری کرنا پہلے ہے، انسان کا انسان کے دکھوں کو حل کرنا پہلے ہے۔ ہماری نمازیں بعد میں، ہماری عبادات بعد میں۔ اپنے آپ کو حاجی سنتھا بتا کے دین کے ٹھیکیدار بننے کی کوشش نہ کریں، اپنے آپ کو خدمت خالق پہ لگا دیں اور ساری زندگی لوگوں کے کام آنے پہ کریں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ کی ذات کے ہاں وہ بندہ جیت جائے گا جس نے ساری زندگی عبدالستار ایدی بن کے دکھایا ہوگا، جس نے ساری زندگی لوگوں کی مدد کر کے دکھایا ہوگا، اور وہ بندہ ہار جائے گا جس کے پاس پہاڑوں جتنے عبادات ہوں گی لیکن وہ مفلس ہو اور سب اسے واپس لے لی جائے گی۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ عبادات پہلے ہیں یا کہ آپ کا دوسروں کے کام آنا یا مخلوق کے خدا کی خدمت کرنا وہ پہلے ہے۔ اور اگر یہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہو تو ایسے حکمرانوں کو، صحافیوں کو، سیاسیوں کو، وکیلوں کو اور بڑے بزنس مینوں کو یہ ویڈیو لازمی دکھائیں تاکہ وہ دوسروں کا حق مارنے کے بجائے اپنی ایک ٹائم کی نماز چھوڑ دیں۔ وہ اللہ کا اس کا معاملہ ہے، اللہ کی ذات بخش دے گی، لیکن کسی غریب کا حق نہ مارے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ بر وقت آپ لوگوں تک ہمارے تمام ویڈیو موصول ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔